बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हम इस वक्त काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं शिया और जाबिर हुक्मरान, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 23 जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। और साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि हमने लास्ट रीडिंग जो आगाज़ किया था वो आदि छोड़ी थी जहाँ तक हमारा टाइम मुकम्मल हो गया था, और हम उसी से आगे चलेंगे। और हम पढ़ रहे थे ज़मीमा नंबर 2 कि जिसकी हेडिंग थी इस्लामी अफ़कार में फ़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पुख्तगी, और जो कि लिखा है शेख अब्बास अली बराती ने। और अब हम पेज नंबर 346 से बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करेंगे कि जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। और हम उसमें लिखा है कि इब्ने तीमिया ने जहाँ इल्म कलाम से मसालहत कर ली थी, वहाँ उसने न सिर्फ इल्म मंतक से मखासमत बरकरार रखी बल्कि एक किताब अल रद्द अली अल मुंतकीन भी लिखी। और इब्ने तीमिया के पैरोकार कहते हैं कि फ्रांसीसी फ़लसफ़ी डेकार्ट, जिसके बारे में ब्रैकेट में लिखा हुआ है सन लिखे हैं 1596 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ हो गया। उन्होंने लिखा है कि फ्रांसीसी फ़लसफ़ी डेकार्ट ने अरस्तु की मंतक के बजाय सही और गलत की पहचान के लिए कुछ उसूल और कवायद वज़ा किए थे। उसका दावा था कि जो आदमी उसके उसूल व कवायद की मुकम्मल पैरवी करेगा वो फ़िक्री गलती से महफूज रहेगा और यकीन की दौलत से मालामाल होगा। लेकिन हुआ क्या? अरस्तु की मंतक की तरह डेकार्ट के उसूल और कवायद भी इंसान को फ़िक्री गलतियों से महफूज न रख सके, और इंसान आज भी असाबत अलिफ स्वाद अलिफ बेते असाबत फ़िक्र के लिए हज़ारों बरस कब्ल के इंसान की तरह तरस रहा है। और ये है हवाला डॉक्टर अब्दुल हलीम महमूद अल तौहीद अल खालिस, सफ़ा नंबर 5 और 20। हो सकता है 5 से 20, लेकिन 5 और 20 लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिखा है बहुत से इस्लामी मुफक्किर अक़ली तरीक़े को नापसंद करते थे, चुनाचे इमाम गज़ाली ने तहाफ़तुल फ़लासफ़ा लिखकर फ़लासफ़े की आरा को दलाइल से रद्द किया। गज़ाली की किताब का लुब्बे लुबाब ये है कि अक़ल पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जहाँ अक़ल तामीर करती है वहाँ तख़रीब कारी का बायस भी साबित होती है। इमाम गज़ाली ये साबित करते हैं कि इलाहियात और अखलाकियात के मुतालिक इंसानी अक़ल ज़्यादा से ज़्यादा तख़मीन पैदा कर सकती है, तेखे मीम ये नून पैदा कर सकती है, यकीन नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि इब्ने रुश्द उंदलसी जो कि मुतवफ़ी 595 हिजरी, उन्होंने गज़ाली की रद में तहाफ़त लिखी, जिसमें गज़ाली के नज़रिए का बतलान करते हुए बेतोय लाम अलिफ नून करते हुए लिखा कि अक़ल सरीह और अक़ल और नक़ल सही में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने गज़ाली के नज़रिए का बतलान करते हुए लिखा कि अक़ल सरीह स्वाद रे ये है और नक़ल सही में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। उसने इस मसले की मज़ीद वज़ाहत अपनी किताब फ़स्लुल मक़ाल फ़ीमा बैनुल हिकमत वल शरीयत मिनल लिसाल में की। इसे हालात का जबर कहें या हुस्न इत्तिफ़ाक़ कि जो नज़रिया इब्ने रुश्द ने पेश किया था बैने ही वही नज़रिया इब्ने तीमिया ने अपनी किताब मवाफ़क़तुल सरीह अल माक़ूल ल सही अल मनक़ूल में पेश किया। हमें तो इब्ने तीमिया के दो मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार करने पर ताज्जुब है। बहर नौ अहले सुन्नत में से अहले हदीस हों या शियों में से अखबारी, वो आयात और रिवायात के ज़ाहिरी अल्फाज की पैरवी करते हैं और जहाँ तक मुमकिन हो राय और क़यास से बचने की कोशिश करते हैं। हम आ गए हैं सफ़ा नंबर 347 पर, और यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में आपको हवाला जात बताने हैं। जहाँ पर लिखा था कि शियों में अखबारी, ये अखबारी जहाँ पर लफ्ज़ लिखा है इसके बारे में हवाला है शेख मुफीद अवाइलुल मक़ालात। और उसके बाद जब ये बात मुकम्मल हुई कि क़यास से बचने की कोशिश करते हैं, इसका हवाला भी नोट कर लीजिए। सयूती और सौनुल मुंतक वल कलाम अन इल्मी अल मुंतक वल कलाम, सफ़ा नंबर 252। और उसके बाद लिखा है शौकानी इरशाद अल-फ़हूल सफ़ा नंबर 202, और अली सामी अल निशार मनाहिजुल बहस इंदा मिफ़करी अल इस्लाम, सफ़ा नंबर 194, और अली हुसैन अल जाबरी अल फ़िक्र अल सल्फ़ी अंदल उफ़्ता
अशरियत صفحہ نمبر 154 اور 204 اور 439۔ اب جہاں پہ بھی مجھے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے وہاں پہ انک کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ تک صحیح بات نہیں پہنچا سکتی ہوں، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آئیے اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آج کل سلفی اور اہل حدیث مذہب کو سعودی عرب بریکٹ میں لکھا ہے نجد نون جیم دے میں فروغ حاصل ہے۔ ان کی تھوڑی سی جماعتیں پاکستان، عراق، شام اور مصر میں بھی موجود ہیں، اور اس کا حوالہ ہے القاسمی تاریخ الجہمیت والمعتزلہ صفحہ نمبر 56۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوائنٹ 2 اور اس کی ہیڈنگ ہے محض عقلی استدلال، جبکہ پچھلی ریڈنگ میں جو کہ آپ کو پچھلی ریکارڈنگ میں جا کے دیکھنا ہوگا ہم نے نمبر 1 پڑھا تھا، جو کہ ہم اب تک پڑھ رہے تھے وہ تھا محض نقلی استدلال، اور اب آئیے پڑھتے ہیں محض عقلی استدلال۔ معتزلی مذہب میں عقل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مکتب کے افراد تاریخ میں اصحاب الرائے اور بریکٹ میں لکھا ہے اور اصحاب التوحید والعدل بریکٹ کلوز کہلاتے ہیں۔ اس مکتب کے بانی واصل واو الف صاد لام واصل بن عطا، ان کے بارے میں لکھا ہے سن 80 ہجری سے لے کے 131 ہجری، اور عمرو بن عبید اور مصری، عمرو بن عبید مصری جن کے بارے میں 80 ہجری سے لے کے 144 ہجری، یہ دونوں تھے۔ اس وقت منصور اور دبانیقی کا دور خلافت تھا۔ واصل اور عمرون کے بعد اس مکتب کی آبیاری احمد بن ابی داود اور نے کی جو مامون رشید کا وزیر تھا، اور قاضی عبدالجبار بن احمد ہمدانی جس کے بارے میں لکھا ہے متوفی 415 ہجری، انہوں نے بھی معتزلی عقائد کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ فرقہ معتزلہ میں نظام قوما ابو الحزیل قوما عین لام الف آلاف قوما جاہز جیم الف ہے زوئے اور جبائیان جیم بے الف حمزہ یہ الف نون کو بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ معتزلہ عقل کو خصوصی اہمیت دینے کے سبب معرفت خداوندی اور صفات خداوندی اور شریعت کی تفہیم کے لیے عقل پر بھروسہ کرتے تھے، اور یقین رکھتے تھے کہ عقل کے بغیر دین کا ادراک اور اس کی تطبیق ممکن نہیں ہے۔ اب معتزلہ معدوم ہو چکے ہیں اور فی زمانہ کہیں دکھائی نہیں دیتے، البتہ زیدی اور اباضی الف بے الف زوات چھوٹی یہ زیدی اور اباضی مذاہب میں معتزلی افکار کا پرتو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں مذاہب بہت سے عقائد میں معتزلہ سے متاثر ہیں۔ معتزلہ چند مسائل میں شیعہ اثنا عشری اور شیعہ اسماعیلی سے بھی متفق ہیں۔ اہل حدیث معتزلہ کو قدریہ قاف دال رے یہ ہے قدریہ یا قدریہ، اور یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 348 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسماعیلی سے بھی متفق ہیں۔ اہل حدیث معتزلہ کو قدریہ کہا کرتے تھے کیونکہ معتزلہ انسانی ارادے کی مکمل آزادی کے قائل تھے۔ ان کے عقائد کی اہم کتاب قاضی عبدالجبار کی شرح الاصول الخمسہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں رسائل العدل والتوحید کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے، جو مشہور معتزلی علماء حسن بصری، قاسم الرسی اور عبدالجبار بن احمد کے تالیف کردہ ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معتزلہ ایسی تمام آیات و احادیث کی تعویل کرتے تھے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوتی تھی، اس لیے وہ مکتب تعویل کے افراد شمار ہوتے تھے۔ معتزلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ عباسی دور کی ابتدا میں یونانی فلسفے کے فروغ کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو بلا خیز فکری طوفان آیا تھا، اس کو محجے کر دیتی ہوں، بے لام الف خے یہ زے، بلاخیز فکری طوفان آیا تھا، معتزلہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ مامون اور معتصم جیسے جابر بادشاہ بھی معتزلہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، لیکن متوکل کے عہد میں معتزلہ کا زوال شروع ہوا کیونکہ حکمران ان کے مخالف ہو گئے تھے اور اہل حدیث ان پر کفر، ضلالت اور فسق کے فتوے لگا رہے تھے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ مکتب معدوم ہوتا چلا گیا۔ معتزلہ کو معصوم اور مظلوم کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے زمانے عروج میں اپنے مخالفین کو شدید اذیتوں کا نشانہ بنایا تھا۔ بعد ازاں جو کچھ ہوا اسے مکافات عمل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے اس عنوان پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے زہدی حسن جار اللہ المعتزلہ تبادوم بیروت دار الاہلیت فلنشر والتوزی
1974 ء۔ اور اب آئیے ہم پھر اس صفحے کی جانب، یعنی کہ جب ہم نے حاشیے میں حوالہ پڑھ لیا تو صفحے کی جانب لکھا ہے معتزلہ مندرجہ ذیل 5 اصول دین کے قائل تھے۔ نمبر 1 توحید، یعنی اللہ مخلوقات کی صفات سے پاک ہے اور اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔ نمبر 2 عدل، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور وہ اپنی مخلوق کو معاصیت پر مجبور نہیں کرتا۔ نمبر 3 المنزلۃ البین المنزلتین، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ تو مومن ہے اور نہ کافر ہے بلکہ وہ فاسق ہے۔ نمبر 4 وعد و وعید، یعنی اللہ پر واجب ہے کہ مومنوں سے جنت اور کافروں سے دوزخ کا وعدہ پورا کرے۔ اور نمبر 5 امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب ظالم حکام نصیحت سے باز نہ آئیں تو ان کی مخالفت واجب ہے۔ یہ 5 ہم نے پڑھ لیے اور ہم آ گئے پیج 349 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے اشعری اور ماتریدی عقائد۔ اشعری مذہب جس کی نمائندگی موجودہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، معتزلہ اور اہل حدیث کے درمیان ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اب جہاں پہ لفظ لکھا ہے اہل حدیث، اس کے بارے میں حاشیے میں کچھ تفصیلات ہیں کہ اہل حدیث سلفی سے بھی کہلاتے ہیں، سین لام فے چھوٹی ہے، سلفی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ متقدمین میں محمد بن عبد الوہاب نجدی اور متاخرین میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے عقائد و نظریات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ واپس صفحے کی جانب پھر دوبارہ سے ان لائنوں کو پڑھ لیتے ہیں کہ اشعری مذہب جس کی نمائندگی موجودہ اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، معتزلہ اور اہل حدیث کے درمیان ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اس مکتب کا بانی ابو الحسن اشعری متوفی 324 ہجری پہلے معتزلی تھا۔ وہ 40 سال تک معتزلی عقائد پر کاربند رہا، لیکن 300 ہجری میں اس نے بصرہ کی جامع مسجد میں معتزلی عقائد سے تائب ہو کر اہل سنت والجماعت کا مذہب اختیار کیا۔ اس نے اہل حدیث اور معتزلہ کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس نے عملی طور پر اہل حدیث کو تقویت پہنچائی، لیکن اس کے لیے اس نے معتزلہ کا عقلی طریقہ استعمال کیا۔ اس کی اسی روش کی وجہ سے معتزلہ نے اس کی مخالفت کی، جبکہ اہل حدیث نے بھی اسے اپنے موضوع میں جگہ نہ دی۔ اہل حدیث آج تک اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں، وہ اسے بنیادی اصول سے روگردانی کا مجرم قرار دیتے ہیں اور بعض شدت پسند اہل حدیث اس پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں۔ اشعری کے زمانے میں ابو منصور ماتریدی سمرقندی متوفی 333 ہجری بھی بینے ہی انہی خطوط پر عمل کر رہا تھا۔ ہم آ گئے صفحہ نمبر 350 پر۔ عمل کر رہا تھا۔ ماتریدی کو بھی عقائد میں اہل سنت کا امام تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اشعری اور ماتریدی دونوں مذہب اہل سنت کے عقائد کے امام تھے، لیکن بعض مسائل میں دونوں کی رائے یکساں نہیں تھی۔ کچھ افراد نے ان کے اختلافات کی تعداد 11 تک بیان کی ہے، اور یہاں پر حوالہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے سین بے کاف چھوٹی ہے سبکی طبقات الصافیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391، اور یافعی مراعۃ الجنان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 343، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 76۔ یوں ہم نے حوالہ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم 2 تو پڑھ چکے ہیں نا، جو آپ کو میں نے بتائے تھے کہ ایک تھا محض نقلی استدلال، اور جو دوسرا ہم نے پڑھا جو کہ ہم نے ابھی شروع کیا وہ تھا محض عقلی استدلال۔ اور اب آئیے پوائنٹ 3 جو کہ ہمیں اب یہاں پر نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے ذوقی و اشراقی استدلال۔ ذوقی و اشراقی استدلال لکھا ہے اسلامی مکاتب فکر میں ایک ایسا مکتب بھی گزرا ہے جو علم کلام کے مسائل کو تحقیق کی کسوٹی پر پرکھتا تھا اور پھر اس نظریے کا انتخاب کرتا تھا کہ جو صوفیہ کے ذوق سے مطابقت رکھتا تھا۔ یہ مکتب عقلیات پر قائم فلسفے اور متکلمین کے مسلک سے بالکل جدا تھا۔ اس مکتب کا بانی حلاج تھا، ہے لام الف لام پہ تشدید جیم، حلاج تھا۔ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ مشہور صوفی منصور حلاج مراد ہے۔ منصور دراصل اس کے باپ کا نام تھا اور اس کا نام حسین تھا، جو 309 ہجری انا الحق کہنے پر سولی دیا گیا اور اس کی لاش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا تھا۔ یہ ہم نے حوالے میں پڑھ لیا۔ اب واپس کتاب میں آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اس مکتب میں امام غزالی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے الجام العلوم ان علم الکلام میں لکھا ہے
کہ یہ خاصہ کا ورڈ جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خاصہ کا طرز فکر ہے، اس کے سوا باقی طرز فکر عامہ عین الف میم ہے اور یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، اور اس کے سوا باقی طرز فکر عامہ سے تعلق رکھتے ہیں. عامہ اور ان کے پیروکار عدلا کو تو جانتے ہیں، عدلا کا الف دال لام ہے اور یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے وہ عدلا کو تو جانتے ہیں لیکن استدلال سے محروم ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے، حاشیے میں حوالہ ہے امام غزالی الجام العوام ان علم الکلام صفحہ نمبر 66. اور اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 351 پہ. لکھا ہے ڈاکٹر سلیمان دینا نے غزالی اور دوسرے صوفیاء کے طرز فکر پر الحقیقت فی نظر الغزالی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. ڈاکٹر احمد محمود صاحبی نے غزالی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غزالی نے ذات باری کی حقیقت کے متعلق یہ فتویٰ دیا تھا کہ عوام کو اس میں غور و فکر کرنا حرام ہے. ہمیں غزالی کے اس فتوے سے تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن غزالی کی انتہا پسندی یہ ہے کہ اس نے ادیبوں، نحویوں، محدثوں، فقیہوں اور متکلمین سب کو عوام کے زمرے میں شامل کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ ذات باری کی حقیقت کے متعلق راسخین فی العلم سے مراد صرف بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اولیاء ہیں جو کہ خواہشات دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں. غزالی کی یہ عبارت ان لوگوں کے لیے سند ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکمت اشراقیہ اور فیض کے متعلق غزالی کا ایک علیحدہ نقطہ نظر ہے. اسی نظریے کی وجہ سے ابو حامد غزالی کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحبی کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فقہا، مفسرین اور متکلمین کو تو راسخین فی العلم کی صف سے باہر رکھا جائے اور صوفیاء کو ہی علم میں راسخ قرار دیا جائے. کیا اس سے صوفیاء کے لیے مزید شتحیات شین توئے ہے یہ الف تے اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے. پھر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا اس سے صوفیاء کے لیے مزید شتیحات کا دروازہ نہیں کھل جاتا. اور اس کے بعد یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فیض و اشراق اور اس کے درآمد شدہ اصول اسلامی عقائد کے لیے اتنے ہی مضر ہیں جتنا کہ متکلمین کے خود ساختہ مسائل نقصان دہ ہیں. اور یہاں پر حوالہ ہے شعرانی عبدالوہاب بن احمد الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد 61 کابر، جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا، کیونکہ جہاں حاشیے میں ہم پہنچتے ہیں یا حوالہ جات میں وہاں انک زیادہ ہوتی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. پھر یہاں پہ اب چوتھا آ گیا. اب 3 تو آپ کو یاد ہیں، چوتھا ہے حسی اور تجرباتی استدلال. لکھا ہے اسلامی عقائد کے متعلق یہ بالکل نئی فکر ہے اور اس فکر کے حامل زیادہ تر وہ علماء اور دانشور ہیں جو مغرب سے زیادہ متاثر ہیں، اور یہ علماء اور دانشور مصر، ہندوستان، عراق اور ان اسلامی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو انگلستان، امریکہ، جاپان اور فرانس کی نو آبادیات رہے ہیں. ہم آ گئے پیج 352 پر. اس طرز فکر کے حامل افراد معرفت بشری کے ذرائع کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں اور وہ حسی اور تجرباتی اسالیب پر زیادہ انحصار کرتے ہیں. ان کی نظر میں قدیم عقلی طرز فکر اور ارسطو کی منطق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان لوگوں نے مابعد الطبیعیاتی علوم یعنی کہ میٹافزکس اور معارف دینیہ کو سائنسی اور تجرباتی میزان پر پرکھنے کی کوششیں کی ہیں. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ ڈاکٹر عبدالحلیم محمد التوحید فی الخاص الاسلام والعقل. اچھا جی، یہ بھی پورا آپ تک پہنچا دیا اور امید ہے بالکل صحیح پہنچایا ہے کیونکہ اس میں انک نسبتاً کم تھی. لکھا ہے اس مسلک کے اگلے پیراگراف میں ہے، اس مسلک کے علماء اور دانشور معجزات کی مادی تفسیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت انسانی عبقریت عین بے قاف رے یہ عبقریت کا دوسرا نام ہے. کچھ محققین نے اس طرز فکر پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے ڈاکٹر عبدالرازق نوفل المسلمون والعلم الحدیث فرید وجدی الاسلام فی عصر العلم ہے شاید. چلیں جی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ مثال کے طور پر سر سید احمد خان کی تالیفات، اور اس کے بارے میں حوالے میں لکھا ہے ترجمہ تفسیر قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
6 اور 25 ہو سکتا ہے 6 سے 25، لیکن 6 اور 25 یہاں پہ لکھا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ سر سید نے اپنی تفسیر قرآن میں سخت مغرب پسند ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی تفسیر جدید سائنسی انکشافات سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ سر سید کو اگرچہ مذکورہ طرز فکر کا پورا علم بردار تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ قرآن مجید مکمل طور پر جدید علوم کا حامی ہے۔ اس طرز فکر کی فی الحال کوئی سرحد معین نہیں کی جا سکتی، البتہ اس کا پرتو مختلف دینی مسائل اور جدید سائنسی مقالات میں پوری طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے حوالہ جانتے ہیں۔ لکھا شیخ محمود شتوت، تفسیر القرآن الکریم کے پہلے 10 پارے، صفحہ نمبر 11 سے 13۔ پھر لکھا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال، احیاء الفکر المدینی فی الاسلام یا الدینی فی الاسلام، جس کا فارسی ترجمہ احمد آرام نے کیا ہے، صفحہ نمبر 147 سے 151 تک، اور سید جمال الدین افغانی العروۃ الوثقی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 383، مطبوعہ اٹلی۔ تو یہ ہم نے ساری معلومات جان لی۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 353 پر، اور یہاں پہ ہم 5واں پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم استدلال کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہے فطری استدلال۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں فطری استدلال کے بنیادی عناصر موجود ہیں جن کے بغیر اسلامی عقائد کا صحیح ادراک ممکن نہیں ہے۔ اس طرز فکر کی اساس قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، جیسا کہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ فطرت جو کہ ہم اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 کا ہم نے یہ ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ اس آیت میں یہ اعلان ہے کہ معارف دین تک پہنچنے کا بہترین راستہ انسان کی فطرت ہے، اور فطرت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بری معاشرت اور خراب تربیت سے تبدیل نہ ہوئی ہو اور خواہشات کی پیروی اور ناحق بحث و مباحثے سے اس کا نور مدھم نہ ہوا ہو۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ انسانوں کی اکثریت حق و حقیقت تک اس لیے نہیں پہنچ پاتی کہ عصبیت کی وجہ سے ان کا چراغ فطرت بجھ چکا ہے اور ان کی ہٹ دھرمی حقائق کے ادراک میں مانے ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حدیث میں بھی فطرت سلیمہ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ صحیح بخاری کتاب الجنائر کتاب اب یہاں پھر معاملہ پھنس گیا کہ، اور اس کے بعد لکھا ہے اقدر الف سے 3 قدر 3 صحیح مسلم کتاب القدر حدیث 22 23 24، پھر مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 233، پھر سے 481، پھر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353، نیز آصف محسنی قندھاری کی صراط الحق میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ ہم نے یوں جان لیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو کہ ہم نے ابھی صحیح بخاری کا جو حوالہ میں نے بتایا، اور میں نے کوشش تو کی میں آپ کو اس میں ساری اس کے الفاظ پڑھ کے بتا دوں، لیکن کچھ چیزیں جو تھیں وہ انک کی وجہ سے رہ گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے فطری طرز فکر میں عقل، نقل، شہود، اشراق اور سائنسی انداز سب ہی شامل ہیں۔ اس طرز تفکر کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ایک ہی طریقے پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ خدائی ہدایت کے تحت جس طریقے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس سے استفادہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہوئے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 354 پر۔ ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے کہ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو۔ اگر تم اپنے ایمانی دعوے میں سچے ہو تو اللہ تم پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور ایک اور آیت میں ہے جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک باز نہ بن سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ اس طرز فکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پیروکار علم کلام
کے مناظرات اور شکوک و شبہات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ایسی روایات نقل کرتے ہیں کہ جن میں دین کے متعلق خواہ مخواہ کی مناظرہ بازی سے منع کیا گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مخالفین ایک مذہب رکھنے کے باوجود 100 سے زیادہ مسائل کے متعلق اختلاف کا شکار ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ علی بن طاؤس، کشف المجمعۃ الغمرۃ المحجت، صفحہ نمبر 11 سے 20، اور مکتب الداوری قم 7 میں یہ لکھا ہے۔ تو جی آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اللہ کی پیدا کردہ فطرت کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں کبھی طینت اور کبھی عقل مطبوع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے علم حدیث کے ذخیروں کی طرف رجوع فرمائیں، اور یہاں پر حوالہ ہے اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 310، باب ہدایت جلد نمبر 2 3، اور باب طینت المؤمن والکافر طبع چہارم، مکتب الاسلامیہ تہران 1392 ہجری۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 355 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے عقائد سمجھنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا طرز فکر۔ آئیے جانتے ہیں، عقیدے کی بحث میں اس کے مصادر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ قبلاً ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث اسلامی عقائد کا سرچشمہ ہے، اور دوسرے مکاتب فکر اور اہل بیت علیہ السلام کے مکتب فکر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا مکتب کسی صورت میں بھی قرآن اور حدیث سے جدا نہیں ہوتا، اور ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کے سائے میں حل کرتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی خواہش اور عصبیت کو ترجیح دینے پر آمادہ نہیں۔ یہ مکتب اجتہاد کے بنیادی اصول میں بھی قرآن اور حدیث کو ہی اولین ماخذ قرار دیتا ہے۔ اسی لیے اب جب یہاں پہ لکھا ہے اسی لیے، اس کے بعد پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے پوائنٹس ہیں ٹوٹل، تاکہ پھر آپ کے ذہن میں ہو، اور پھر ہم جتنا ترتیب وار چلیں گے ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہیں وہ ابھی تک مجھے 14 نظر آئے ہیں، 14 پوائنٹس ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہے نا کہ اسی لیے، تو اسی لیے کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے وہ 14 پوائنٹس میں بات کی ہے۔ آئیے پھر ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس مکتب فکر کے افکار کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پیروکار اجتہاد کو نص پر مقدم نہیں کرتے، نون سواد، اور یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نص معارض سے خالی ہو، یا اگر معارض موجود ہو تو وہ نص کے مفہوم کی مقاومت نہ کر سکتا ہو، میم قاف الف واو میم تے نہ کر سکتا ہو، جبکہ دوسرے مذاہب کا نصوص کے ساتھ رویہ کچھ بہتر نہیں۔ ایسے مکاتب بھی موجود ہیں جو کمزور تعویلات کا سہارا لے کر نصوص کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حارث بن ہود، ہے واو توئے اور ہے پہ پیش ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حارث بن ہود سے فرمایا تھا کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک حق کو ہی نہیں پہچانا تو حق والوں کو کیسے پہچانتے، اور تم نے باطل کو ہی نہیں پہچانا تو بھلا اہل باطل کو کیسے پہچانتے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور حوالہ ہے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 262۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، پہلا ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں نص پر کسی چیز کو مقدم نہیں رکھا جاتا، بشرطے کہ نص قطعی اور متواتر ہو۔ اسلامی عقیدے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے، کیونکہ تخمین و ظن سے عقیدے کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی روش کو مد نظر رکھ کر سلفی حضرات کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ وہ عقیدے کے متعلق ضعیف اور اخبار آحاد الف مد آ ہے الف دال آحاد کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اپنے طرز فکر کے دفاع میں مرنے مارنے سے دریغ نہیں کرتے، اور بعض ضعیف روایات پر انحصار کر کے مسلمانوں کو کافر کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ ہم آ گئے پیج 356 پر، لکھا ہے انہیں صرف روایت پسند ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روایت کے صدق و کذب اور عام و خاص، محکم و متشابہ، اور راوی کے حفظ و وہم کی جستجو اور تحقیق بھی کر لینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہے اسلامی عقائد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے 2 لکھے ہیں انورٹڈ کاما میں، پہلے لکھا ہے ضروری اور پھر لکھا ہے نظری۔
یہ دونوں انورٹڈ کاما میں ہیں. زواد رے واو رے چھوٹی ہے ضروری اور نون زوئے رے چھوٹی ہے نظری. پھر لکھا ہے ضروری سے مراد وہ عقائد ہیں جن کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے، مثلا توحید، نبوت اور قیامت جو ضروریات دین میں سر فہرست ہیں. نظری عقائد سے مراد ایسے عقائد ہیں جن کے لیے تحقیق اور دلیل کی ضرورت محسوس ہو اور جن میں ارباب مذاہب میں اختلاف ممکن ہو. پس ضروری عقائد کا منکر کافر ہوتا ہے جبکہ نظری عقائد کا منکر کافر نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 4 پڑھتے ہیں. لکھا ہے عقیدے میں قیاس اور استحسان الف سین تے ہے سین الف نون استحسان قابل قبول نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 5 مکتب اہل بیت علیہم السلام اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ عقل کے صحیح تقاضے صحیح منقول کے موافق ہوتے ہیں بشرطے کہ دونوں کے تقاضوں کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے اور زنیات زوئے نون یہ الف تے یہ اس پہ تھوڑی سی انک ہے اور زنیات کو بطور مسلمات ہے پیش نہ کیا جائے. اور لکھا ہے معقول صریح کے مقابلے میں منقول ضعیف کو صحیح متواتر روایت کی جگہ پر خبر واحد کو نہ لایا جائے. یہ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں پوائنٹ نمبر 5 کیونکہ اس میں ہم تھوڑا تھوڑا اٹک رہے تھے. مکتب اہل بیت علیہم السلام اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ عقل کے صحیح تقاضے صحیح منقول کے موافق ہوتے ہیں بشرطے کہ دونوں کے تقاضوں کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے اور زنیات زوئے نون یہ الف تے زنیات کو بطور مسلمات پیش نہ کیا جائے. معقول صریح کے مقابلے میں منقول ضعیف کو اور صحیح متواتر روایت کی جگہ پر خبر واحد کو نہ لایا جائے. یہ پوائنٹ مکمل ہوا. 6 پوائنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ایسے تمام اجتہادات اور تعبیرات ناجائز ہیں جن کا مقصد بدعت کی آبیاری ہو. نمبر 7 ہے پوائنٹ مکتب اہل بیت علیہ السلام تمام انبیاء اور 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دلائل قطعیہ سے معصوم جانتا ہے اور جب ان سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے. اور لکھا ہے ساتھ میں مجتہد سے صحیح اجتہاد بھی ممکن ہے اور اس سے اجتہادی غلطی کا بھی امکان ہے البتہ اگر اس نے اجتہاد کی تمام شرائط کے مطابق حق تحقیق ادا کیا ہو تو وہ معذور ہے. اور یہاں پر ہم 8واں پوائنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امت میں محدث بھی موجود ہیں اور وہ بھی جن کو الہام ہوتا ہے اور وہ بھی جنہیں سچے خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان ذرائع سے حقیقتوں کو پا لیتے ہیں لیکن یہ تمام امور اسبات کے محتاج ہیں. عقیدہ و عمل میں ان کا بھی ایک مقام ہے لیکن اس کے لیے شرائط مقرر ہیں. تو یوں ہم نے 8 پوائنٹ پڑھ لیے ہیں اور اس کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 357 پر. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ریڈنگ کو یہاں روک دیتے ہیں اور بقایا پوائنٹ ہم اپنی آخری ریکارڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لاسٹ ریڈنگ کے کی نشست میں ملتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.